बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात व तोफ़ाई अली अलैहिस्सलाम मदद तमाम का खैर व मक़दम है हमारे चैनल मोहर विलायत 313 में। और आज हम मौजूद हैं हमारे मौला अली के मुकामी क़ब्रस्तान में, और आज यहाँ पर कुरान ख़ानी का अहतमाम किया गया है तमाम जुमला मरहूम मोमिन व मोमिनात के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मियाँजान भाई साहब, जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ हस्ती है हमारे मौला अली के। मैं इनका इस्तक़बाल करूँगा हमारे इस सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मियाँजान भाई, जैसे कि आज यहाँ पे कुरान ख़ानी का अहतमाम किया गया है, तो इस क़ब्रस्तान के जुमला मरहूम मोमिन व मोमिनात के लिए जिस तरीके से नौजवान की जानिब से जो भी अहतमाम हुआ है, तो इसमें किन किन लोगों का ताउन होता है और किस तरीके से ये कब से आगाज़ हुआ है इसका, और इसमें जो है सिर्फ यहाँ के मोमिनीन या दीगर मौला अली के मरहूमीन के वास्ते ये अहतमाम किया गया है। आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात व सामीन हज़रात रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये एक कार खैर सवाब का बहुत अजीम सवाब का काम है, जो माह शाबान मुबारक में और रमज़ानुल मुबारक में नौजवानों ने मौला अली कई हज़रात है जो ये उनकी गुजारिश थी कि आप हम लोगों का नाम मत लीजिए, इसलिए कि वो खालिक अकबर से रास्त इसका अजर चाहते हैं, इसलिए वो नाम नहीं लेने की ताकीद करे। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और मौला अली के ही मुकीम हैं तमाम नौजवान। ये लोग यहाँ पर जो है, जो क़ब्रस्तान है, इसमें ख़ास दो खुसूसियात है। मैं इसलिए वो खुसूसियात बयान करना चाह रहा हूँ ताकि जहाँ पर भी शियान हैदर करार जिस ज़मीन पर भी मदफून है, उसके लिए एक ये बेहतरीन मशअल राह है। और जो हजरत कर रहे हैं तो वो बहुत अहसन है, जो हमारे इल्म में नहीं है। अब जो इल्म में है उसकी हम हिम्मत अफजाई करना, उसको सराहना हमारा काम है, इसलिए कि आगे लोगों को ज़ौक़ हो। जैसे कि यहाँ के जितने भी क़ुबूर है, जिनके भी नाम तहरीर है यहाँ पर, उनके नाम ख़ास कर जो है अपने यहाँ पर सवाब में जो है सो उसको शरीक करते हैं। और ख़ाली दिनों में भी जो है ना, यहाँ पर आकर जो है फूल वगैरह चढ़ाते हैं मखसूस अयाम में। और साफ़ सफाई जो झाड़ वगैरह उड़ जाते हैं, अक्सर आप क़ब्रस्तानों में देखते हैं कि क्या आलम हो जाता है झाड़ों वगैरह का, और काफ़ी तकालीफ होती किसी ख़बर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है सो झाड़ वगैरह साफ़ करते और फूल वगैरह चढ़ाते, और नंबर प्लेट्स वगैरह भी जो भी है, कंधा जो नज़र नहीं आता उसको साफ़ वगैरह करते हैं। और यहाँ पर मोमिनीन के लिए एक क़ुरान दौरे ख़त्म क़ुरान, यानी मुकम्मल क़ुरान एक ही रात में कई ख़ुआरा मिल के तिलावत करके उसको मरहूमीन के लिए इसाल करते हैं। यहाँ पर जितने भी मदफून हैं, कायनात के जितने भी शियान हैदर करार, अल्लाह मासूमीन शुहदा के जो इताअत गुजार थे मोमिनीन, उन तमाम के लिए जिनका कोई वाली व वारिस नहीं, और जो बेहतरीन अमल करके गए थे इस दुनिया से, उन लोगों को भी मद्देनज़र रखते हैं। और कायनात के जुमला आज़ादारों के लिए करते हैं। बिलखुसूस यहाँ पर जो मदफून हैं, इनके लिए दौरे क़ुरान मजीद का यहाँ पर आगाज़ होता है, और मुकम्मल क़ुरान जो है सहर से पहले तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म होंगी। और इसका सवाब जो है ये तमाम मरहूमीन के लिए जो है सो ईसाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छी रविश है। मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए जहाँ कहीं पर भी ये तकरीर सुनी जाए, ये गुफ्तगू सुनी जाए, तो ये जो है खालिक अकबर का हुक्म है, और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमको ये चीज़ें करने की तलक़ीन की है, इसलिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हज़रत हमज़ा की ख़ब्र पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। और ये एक बहुत बड़ी नस है हमारे लिए कि क़ुबूर के ऊपर जाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया किसी तकलीफ़ का, किसी नौजवान ने, तो आपने कहा कि अपनी दादा की ख़ब्र पर जाओ और वहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ो और तुम खालिक अकबर से दुआ करो। तो देखिए, क़ुबूर को बाकी रखना और क़ुबूर के ऊपर फातिहा पढ़ना, और जो बुजुर्गान दीन हैं, क़ुबूर से फ्यूज़ भी हासिल होता है। दुरूद अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो दौरे ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया है,
یہ شاید ہی آج سے پہلے آپ لوگ نے کبھی یہاں کہیں پر بھی یہ دیکھا ہوگا منظر. یہاں کی نہ کوئی کمیٹی ہے، نہ ہی کوئی ایک بالخصوص یہاں پہ کوئی ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اپنی خلوص سے یہاں پر اپنی حاجتوں کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے اس قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں آپ سے آخری میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا میاں جان بھائی کہ یہ اس کا آغاز کب سے ہوا، یہ سلسلہ کب سے جاری و طاری ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے کافی عرصہ پہلے جو ہے مولانا ہادی بکر صاحب قبلہ جو ہے یہاں پہ مولالی میں تھے اور تمام نوجوانوں کو جو ہے سنا اس کی طرف رغبت دلائے تھے. اب بالخصوص جو ہے سو مرحوم ریاست بھائی کے فرزند ذکی ماتمدار، انہوں نام نہیں لینا میرا یا میرے کسی گروپ کا بولے، تو ان لوگوں کو ایک 3 سال سے جو ہے نا ایک جذبہ تھا کہ جو ہے نا کسی بھی طریقے سے یہاں پر قرآن مکمل قرآن یہاں پر دورہ ختم قرآن مکمل یہاں پر جو ہے قبل از سحر ہو جانا چاہیے. اور کافی لوگوں کو یہاں مقامی اور بیرونی خورا کو بھی مدعو کریں یہاں پر انشاءاللہ العزیز. پہلے دعائے حدیث قصہ اور دعائے توسل کی تلاوت ہوں گی، اسی سے متصل پھر جو ہے نا دورہ ختم قرآن کا آغاز ہوگا. تو یہاں کا جو شعور جاگا، کافی خدمات تھے مولانا ہادی باقر صاحب اللہ علیہ مقامہ، اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجات عطا کرے. انہوں جو ہے نوجوان بچوں کو، بالخصوص میں بھی کم سن تھا، میرے سے جو بڑے لوگ تھے جیسے کہ ہمارے لڈو بھائی تھے، فیاض بھائی تھے، اور یہاں پہ مرحوم زبار بھائی تھے، ایسے تمام لوگوں کو، اور بڑے افتخار مرثی خان کو اور اکبر نجف علاقے، ہم سب کو جو ہے سو گروپ بنا کے لے کے آتے تھے. وہ یہاں پر آ کے خبور کے اوپر، پورے خبور کے اوپر جو ہے فاتحہ پڑھتے تھے، طریقہ بتائے تھے. تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، اور آپ تمام ناظرین حضرات سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ابھی انشاءاللہ مجلس کا بھی یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے قرآن خوانی کے بعد، تو ہم لوگ آپ کے وہ بھی جو ہے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. اور بالخصوص ہم آپ تمام کو یہی کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی یہ مومنین اس کام میں، نیک کام میں تعاون کرتے ہیں، ان تمام کی دلی حاجات کو پروردگار اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ہمارے چینل کے ذریعے سے ایک پیغام ہم نے ہمیشہ سے دیا ہے کہ ہماری پوری ٹیم، جتنی بھی مہر ولایت 313 کی جو ہماری ٹیم ہے، ان تمام ٹیم ممبرس کو اپنی خاص دعا میں ہمیشہ یاد رکھے. ایک آخری بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے. جی بہرحال میرا آپ لوگوں سے ادباً معروضہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یعنی ہم کو یہ چاہیے کہ میرا ایک معروضہ یہ ہے کہ جو خلوص کے ساتھ ایک بچہ اپنے باپ کی میت پر، لاش پر خلوص سے جو قرآن پڑھ سکتا، وہ خلوص کتنا بھی اجر لے کے کوئی بھی بڑے سے بڑا قاری نہیں لے کے آ سکتا. اس لیے آپ اپنے بچوں کو عربی کی تعلیم عطا فرمائیے، اور مجلس اعضاء بھی یہاں پر منعقد ہوں گی، اس لیے کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے جو ہے سو تمسک حاصل کرتے ہیں. اور سر حسین سے بھی سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی قرآن مجید کی. تو یعنی ہر مومن کو یہ چاہیے کہ عزاداری اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلے. جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ نجان بھائی. اور آپ تمام سے ہم یہی گزارش کریں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی قرآن خوانی کا اہتمام شروع ہوگا، اور ہم آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ تمام کو اس میں بھی شریک کریں گے. اور جتنے بھی مرحوم مومن و مومنات ہیں جو یہاں پہ تدفین ہوئے اور جو نہیں بھی ہے، ان تمام کے حق میں آج انشاءاللہ تعالی یہاں پر اس نوجوانان مولالی کی جانب سے ان تمام کے حق میں سورہ فاتحہ پڑھایا جائے گا. اور تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور خاندان میں زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کریے. تب تک کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم لبیک، اللہم صل علی محمد وآل محمد. الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليله علينا حتى تسكنه زكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اے اللہ محمد و آل محمد پر کثیر رحمت نازل فرما. یہ حدیث قصہ کی جو تلاوت کی جا رہی ہے آپ سے معروضہ ہے مقام درود پر درود کی تلاوت کریں. حدیث قصہ کا جو اردو کے اندر میں کچھ الفاظ میرے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا خضوع اور خشوع تلاوت کے خود برقرار رہے ربی میں. یہ ہے چادر کے ساتھ جناب رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فاطمہ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لا کے کہا کہ بیٹی میری بدن میں ضعف ہے, مجھے چادر کے ساتھ اڑا دو. جب چادر کے ساتھ اڑا دیا گیا تو اسی وقت امام حسن آئے اور آپ اجازت لے کے چادر میں داخل ہوئے. پھر امام حسین آئے, آپ بھی داخل ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت علی آئے, آپ بھی چادر کے سامنے رسول اللہ سے اجازت لے کے داخل ہوئے. پھر بی بی فاطمہ سیدہ بھی آ کے اپنے والد سے اجازت لیے لے کے پھر آپ بھی داخل ہو گئے چادر کے سامنے. تو اس وقت ایک ایسا نور آپ کی چادر سے جب پنجتن ایک جگہ ہوئے تو طاری ہو رہا تھا کہ ملائکہ تارے سارے ملائکہ دیکھ رہے تھے. تو اس وقت جبرائیل پوچھے رسول اللہ سے پروردگار یہ کون ہے؟ تو بولے پروردگار بولے یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے والد ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو جب جبرائیل امین یہ آیت لے کے آئے آگے جبرائیل امین علیہ السلام سنائے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یعنی خالق اکبر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو رجس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا رجس کو. پھر اس کے بعد مولا حضرت علی علیہ السلام فرمایا اور رسول اللہ بی بی فاطمہ مولا حسن والا حسین, یعنی یہ جہیں کر بھی تلاوت ہوں گی جس محفل میں جس مجلس میں وہاں پر خالق اکبر برکتیں رحمتیں نعمتیں نازل کریں گا. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام بھی فرمائے کہ انشاءاللہ العزیز یہ تلاوت کے بعد شیعہ میرے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ آخری دعا ہے. درود بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ طاہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتہ من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتظل لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي خددت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا الشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء.
اللهم صل على محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك الرائحة طيبة كأنها الرائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيل وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بترني في الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ما صل على فقال لمن جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفعلوا شيعتنا والرب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عز والله فزنا وسعدنا وكذلك
شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اللهم صل على محمد. बेटे आप लोग भी अपने अपने पारे पढ़ो लेके, ठीक है ना? ऐसा ऐसा पढ़ लेते रहो, इन्हों थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद तीन चार रुकू पढ़ लेते, उसके बाद आप लोगों का आगे पढ़ो, आप लोगों को ही पढ़ना आगे. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. لم يستهزئوا بهم
ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فرشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والجحارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربكم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون ولما جمع الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجها مما كانوا به وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتي
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينات من ربي وآتاني نعمة من عنده فأمنيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصروني من الله إن تردتهم فلا تذكرون. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ظلام من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء قال لا آتيهم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فاكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا
إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جاهدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوهم لا يدل الخلق ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم واتباعهم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يوقظون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وسبحانه تمسون وحين تسبحون ولو حمد السماوات والأرض والشمس وحين تبصرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإلى الأرض موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا بشر كثير ومن آياته خلق لكم من أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن بذلك لآيات لقوم يؤمنون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن بذلك لآيات للعالمين ومن آياته منام الليل والنهار والشمس من قبله إن بذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يرزقكم ويرزقكم ومن السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن بذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الله إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أغنى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الذي يلقي ما أنزل لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما عملت أيمانكم من صدقات فيما رزقناكم
كاتبات وينصبون كذلك نفصل هذه القوم يعقلون ولكم الذين زعموا من غير علم فمن يأتي من الله فما له من ناصر وجاء للدنيا حنيفا اتقوا الله التي فضلنا عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من بيده وتقوى الصلاة ولا تكونوا من المسلمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس أذكروا الله ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرحوا منه بربهم يشركون يغفر ما تنعم محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم لا امين وهدنا بما اتانا من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا خيرات انك انت السميع العليم ولا تزغ به وجوهنا يا اله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم آتنا ببركات القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيادة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعليكته من الجن والإنس من الأولين والآخرين واشرنا في زمراتهم وتحت لواهم وتقبل فينا شفاعتهم وفجرنا فايزين بدولاتهم ورجعتهم وزقنا قوم براجهم وتجاوز عن سوء ما عندنا بحسن ما عندهم واغفر حاجتنا بحرمتهم واخرنا بدعاتهم واشف مرضانا وحفظ مسافرنا وانصرنا على من ظلمنا ودنا واغفر لنا ذنوبنا ويسرنا امورنا وفرجنا همومنا واكشفنا غمومنا واغفرنا ديوننا وكفنا ما حمنا من امور ديننا واخرتنا انك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير. آمين آمين يا رب العالمين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد وعجل فرجنا لها پروردگارا واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے سرکار مصاحب کا بہتر شہداء کے علیہ السلام کا واسطہ پروردگار اصلاح و قرآن مجید اصلاح درود شریف و فاتحہ کا ثواب ہم جميعاً مومنین کی جانب سے اسے چاہت معصوم علیہ السلام خدمت عالیہ میں ہدیہ کرتے سے قبول فرمائے بحق محمد و آل محمد کے وسیلے سے تلاوت قرآن مجید اور تلاوت درود شریف و فاتحہ کا ثواب تلاوت کلام پاک کے خود کا ثواب قبرستان پنجہ مولا علی جناب سیدہ ساجدہ بیگم صاحبہ مرحومہ سید مظفر حسین رضوی سید محمد عابد علی عابدی میر نیاز حسین میر صادق علی موسوی قبرستان پنجہ مولا علی سید مظفر صاحب مرحوم سید مرتضیٰ صاحب مرحوم سیدہ بانو چکیبی صاحبہ مرحومہ سیدہ شہر بانو صاحبہ مرحومہ میر حسین علی واہلیہ میر ذاکر علی واہلیہ میر غزنفر علی واہلیہ میر نقی علی رضوی شہانہ بیگم سید رضا حسین رضوی سید شبیر حسین رضوی سید ذوالفقار حسین رضوی زہرا بیگم مرزا شجاعت علی بیگ مرزا محمد باقر
بھائی اللہ پروردگار صلوات کلام مجید صلوات درود شریف پر فاتحہ کا ثواب ہم سے آدم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. تلاوت قرآن مجید اور تلاوت درود شریف پر فاتحہ کے ایک ایک حرف کا ثواب جناب شمس النساء مرحومہ بنت میر عنایت حسین، سید علی رضا رضوی ابن میر غضنفر علی رضوی، میر علی رضوی ابن میر غضنفر علی رضوی، سیرات انسان بیگم بنت سید ہادی علی ابن سید غضنفر علی رضوی، میر مہدی علی ابن میر حسین علی، اختر بیگم زوجہ میر علی محمد خان رضوی، میر ذوالفقار رضوی ابن میر محمد علی رضوی، سیدہ کنیز حسن موسوی بنت سید نور علی رضوی، مرزا صفدر حسین بیگ ابن مرزا اقتدار حسین بیگ، زیب النساء بنت خورشید علی، مریم بیگم لطفی بنت سیدہ عابد حسین لطفی، فراست عنایت بنت مرزا عنایت علی بیگ، سیدہ زاہد بیگم نقوی بنت میر علی حسین نقوی، عسکری بیگم بنت آغا ذوالفقار حسین، شہر بانو بیگم بنت مومن احمد، سیدہ سعادت النساء بیگم بنت میر غضنفر علی رضوی، رضیہ فاطمہ اہلیہ سید محمد مہدی حسین عابدی، سید فضل عباس رضوی ابن سید علی رضا رضوی، سید سجاد حسین عابدی ابن سید مہدی حسین عابدی، سید مہدی حسین عابدی ابن سید فدا حسین، سیدہ صغرا بیگم بنت سید علی رضا رضوی، سید اسد رضا ابن سید باقر رضا، مرزا کاظم حسین ابن عباس علی مرزا، حبیب النساء بیگم بنت عباس مرزا، مرزا جعفر حسین ابن عباس مرزا، مرزا مشتبہ حسین ابن مرزا جعفر حسین، سیدہ خیر بانو بنت مرزا جعفر حسین، سیدہ رئیس خاتون اہلیہ سید انور حیدر رضوی، عباس علی مرزا ابن مرزا کاظم حسین، اختر کلثوم بنت کنور کاظم علی خان، کور کاظم علی خان، کور محسن علی خان ابن کور کاظم علی خان ابن کور اصغر علی خان، سیدہ لطیف النساء بیگم بنت سید جمشید علی، فاضل مرزا ابن احمد مرزا، میر ریاض حسین ابن مرزا احمد حسین، محمد شبیر حسین ابن محمد شبیر حسین، رضا بانو بنت سید اسد رضا، رضا بیگم بنت لیاقت علی خان، ظہور النساء بنت محمد سعید، شہزادی بیگم بنت میر لیاقت علی عابدی، سید غازی حسین ابن سید رضوان حسین عابدی، سید مہدی حسن ابن سید قبط اکبر رضوی، ایوب خان ابن ستار خان، سیدہ صغرا بیگم اہلیہ سید مہدی حسین نقوی، اکبر علی خان ابن حسن علی خان، مہجبین سلطانہ بنت میر احمد حسین، پروین سلطانہ بنت یوسف خان، شاہد تاج بیگم اہلیہ محمد جان، سکینہ فاطمہ بنت ظاہر علی، سیدہ بیگم بنت محمد علی، سید زاہد حسین عابدی ابن سید اقتدار حسین عابدی، عباس علی محمد علی صاحب، ریاست علی ابن محمد علی صاحب، راحت بی بنت ہاشم نواب جنگ، رضوان حسین ابن عمران حسین، سید امیر حسین عابدی ابن سید زاہد حسین عابدی، سید شکیل حسین عابدی ابن سید اعتقاد حسین عابدی، تراب بیگم بنت مفخم علی، سید غلام عباس ابن میر محمود علی، آمنہ بانو زوجہ حسین علی، سرفراز بیگم زوجہ امیر محمود علی رضوی، بلقیس فاطمہ بنت مرزا جعفر حسین، مرزا مہدی علی بیگ ابن مرزا نثار علی بیگ، سیدہ فاطمہ بنت میر زراور علی رضوی، مرزا محمد ابن مرزا شبیہ حسن، مرزا عباد اللہ بیگ ابن مرزا مصطفیٰ حسین، کوثر حسین بنت مرزا شجاعت علی بیگ، مرزا تراب علی خان ابن مرزا بندے علی خان، محمد شریف صاحب ابن محمد غوث صاحب، سیدہ زاہدہ بیگم بنت سیدہ ابو طالب موسوی، بیت اللفظ صاحب اور مبشیر، سید رئیس عباس زیدی ابن سید حسین زیدی، عزیز فاطمہ بنت مرزا جعفر حسین، مرزا بیگ ابن مرزا احمد علی بیگ، شازیہ اقبال بنت میر حسن علی، میر جاوید علی ابن میر امیر علی، مرزا احتشام حسین ابن مرزا حسن علی، شبیر حسین ابن سید مبشر حسین، مہجبین صالحی بنت رضا صالحی رضوی ابن سید رفیع حسین رضوی، سید خورشید حسین بانو بنت سید نثار حسین، سیدہ زینب بیگم، طاہرہ فاطمہ اہلیہ صادق علی، تنویر فاطمہ بنت مرزا اصغر علی، شہزادی بیگم بنت حیدر علی، نکھت جہاں بنت سید صفدر حسین، محمد حیات حسن، سید مہدی حسن، سید غازی حسین رضوی، سید فاضل حسین
تخوی ابن سید صفدر حسین تخوی، سیدہ بانو بنت سید فیاض علی، سید جواد حسین تخوی ابن سید فاضل حسین تخوی، سید یوسف حسین تخوی ابن سید صفدر حسین تخوی، سید آصف حسین تخوی ابن سید صفدر حسین تخوی، سید مصطفیٰ حسین عابدی، سید صادق حسین عابدی، مرزا تراب علی خان، سیدہ پھول بانو اصغری بیگم، سید معصوم علی جعفری، سید نشاط فاطمہ، سیدہ نشاط فاطمہ، سیدہ اشفاق علی جعفری، سیدہ روشن فاطمہ رضوی، سیدہ قمر فاطمہ رضوی، قیصر بیگم، مریم فاطمہ، سیدہ نذیر فاطمہ، محمدی بیگم، تنویر فاطمہ، منہاج فاطمہ، سید غلام حسین رضوی، سید عسکری حسین رضوی، علی حسین صاحب مرحوم، میر احمد حسین صاحب مرحوم، سیدہ شیرین فاطمہ، کنیز فاطمہ، شمیم بیگم، مرزا ممتاز علی، ظہور النساء بیگم، میر مولا بخش، شاہدہ بیگم، شہزادی بیگم، نکت جہاں، سیدہ موہین بیگم، سیدہ طاہرہ بیگم، میر ہادی علی، کنیز زہرا، سید جاوید عسکری، آغا علی لطیف، افضل النساء بیگم، آغا علی موسیٰ رضا، میر مہدی علی خان، سیدہ بطول فاطمہ رضوی، سیدہ حیدری بیگم، سیدہ بطول فاطمہ، سیدہ سرور حسین رضوی، سیدہ عذرا فاطمہ، سیدہ مہر النساء بیگم، خدیجہ بیگم، میر صفدر حسین، سیدہ عسکری بیگم، شکیل احمد، مریم بیگم. ان تمام مرحومین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. ان تمام مرحومین کو جوار رحمت جگہ عنایت فرما. ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان تمام مرحومین کے درجات کی بلندی فرما. انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت عطا فرما. پروردگارا اس تلاوت کلام مجید اور تلاوت درود شریف سورہ فاتحہ کی حروف کا ثواب جتنے مرحومین کے نام لیے گئے ہیں اور جتنے حاضرین ہیں ان تمام کے مرحومین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. پروردگار ان تمام مرحومین کو جوار رحمت جگہ عنایت فرما. پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں جتنے مرحومین کے نام لیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کو درجات کی بلندی فرما. انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت عطا فرما. یہاں پر جتنے حاضرین ہیں تمام کی روزی روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کے جسم میں برکت عطا فرما. ان کی کمائی میں خیر برکت عطا فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان اور حاضران کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سے ہماری نماز، روزے، عبادتیں، دعائیں، حاجتیں اور توبہ کو قبول فرما. ہمارے گناہ سے کرو گناہ کے کو معاف فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما اور جو روٹی روزگار سے فراہم ان کے اس میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں زیر علاج ہیں، دواخانوں میں زیر علاج ہیں، باقی بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں انہیں مکمل طور پر صحت و تندرستی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو ناقد خدائم کی قد خدائی فرما. ہمیں جو زراعت کے مشتاق ہیں ان کو جلد سے جلد مشرف فرما. اس بابرکت مہینے کے صدقے میں پروردگارا جتنے طلبات اس سال امتحانات دے رہے ہیں ان کو امتیازی کامیابی حاصل عطا فرما. پروردگارا باقی محمد وآل محمد کے صدقے میں پارا چنار شام سیریا میں جتنے مومنین حضرات ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مقام مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمیں فرش عزا پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو انسٹاگرام جیسی وبا اور اسنیپ چیٹ جیسی وبا سے محفوظ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے ملکوں کے صدقے میں پروردگار یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان تمام کی حاجتوں کو بھر لا. دعاؤں میں دعا یہی ہے پروردگارا جلد از جلد البقیع کی تعمیر فرما. ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امن کے ناصروں میں شمار فرما. دعائے فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حاضرین کی تمام دینی حاجتیں بنانے کے لیے باواز بلند صلوات.
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وآتنا بما تلونا من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءته إنك أنت السميع العليم ولا تزغ به وجهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا خليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافيا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار حفظا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم آتنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيادة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في القرنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل مالكهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واشفنا في زمرتهم وتعطني وما تقبل من الدين في شفاعتهم وجعلنا فايزين بدولتهم ورجاتهم وزقنا طعما فراجهم وتجاوزنا فيما عندنا باسم ما عندهم وأخذ أجرنا بحرمتهم وآخرهم وبدعاتهم واشف مرضانا وحافظ صافنا وانصرنا على من ظلمنا ودانا وأعدانا واغفر لنا ذنوبنا ويسرنا أمورنا وفرجنا همومنا واكشف لنا غمنا واقضي عنا ديوننا واكفنا ما همنا من أمور دنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير. آمين آمين يا رب العالمين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وصل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم ولا سميع ولا بصار وغشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس تلاوت کو ہمارے ان سوروں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا ہماری ان سوروں اور صلوات کا ثواب چاردہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ فرما. ان کی طفیل جو ثواب ملے خدایا ان ثواب کو جناب قاسم سلیمانی شہید، ابو مہدی المہندس شہید، ابراہیم رئیسی شہید، حسن نصر اللہ شہید، اسماعیل ہانی شہید، نمر شہید اور جملہ شہداء کے ارواح کو اصال فرما. خدایا ان سبھی کے درجات کو بلند فرما. خدایا ان سبھی کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدایا ان سبھی کو اعلیٰ علیین میں قرار فرما. خدایا ہمیں بھی جذبہ شہادت عطا فرما. خدایا ہمیں بھی سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں خدایا ان سبھی کی مغفرت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم سبھی کو جب ہم مر جائیں خدایا ہمیں دوبارہ زندہ فرما تاکہ ہم ناصران امام زمانہ میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پر محمد وآل محمد صلوات. مثال
بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے گھٹا گھٹا کے تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کے کریں جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیر ہو کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤ میرا کرے حسین کہتے تھے پوچھتے فرض سے گرتا ہوں مدد کا وقت حسین کہتے تھے پروردگار رہی ہو گواہ کہ قتل کر یہ قتل کرتے خریدار اعظم باللہ پیاسے پر تیروں کی بوچھار اعظم باللہ نہ کوئی آنا غم خار اعظم باللہ ترا ظالم ترا ظالم بخار اعظم باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیار دیکھا پیار تیرے کون کا پیار تین باری ہوئے جب پیار سے بے ہوش ماں آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پکھے چونا حساب پیاسے تھے شب روز کے اب کوئی پیاس
ایک بکاب سب کا ماداروں کی تیر اور دل شبیر حداب یہ تجلا بے اور بیت نظر بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کو براج میں لے آیا غصے میں قریب شاہ کہ وہ بدفتار تیغ کھات میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہ کے چڑھے سینے پاس چاچو کیسے بولے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نہ دولت سے پالا مولا غریبوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیبوں ایک دم دم نکلتا ہے اب قریبوں زخم ہو بے گلاب سے تم جس کے کلمہ گو اس کا نواسا ہو پالے کیسے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا لاگائی فاطمہ زہرا کی صدا وقت نماز عصر میں لگ گئے طفلی میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو جھکار اس تملئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا صفت رسول خاکبہ بے ہوش پڑا کیا دیکھتا ہے وقت زخمہ سے چھوڑتا ہے اچھر سے آجل دے جاگے گائی آجل دے جاگے گائی
سچ میں وہ نہیں خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پاسانو رکھے چڑھائی جو آسی تک دیکھا تو پیدا سینے فرمایا سینے کون ہے تو ایسے کم شیار کیوں میرے زخمی سینے پا کروا سوار خنجر میرے گلے پدو رکھتا ہے بار بار علی کی کمائی ہے کی طرح نواسی برل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد النظير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات جس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اس فرش کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا متقیان آ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسن و حسین تشریف فرما ہو رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام اہل بیت آتے ہیں۔ لہذا اس بابرکت فرش کے ساتھ ساتھ ایک بابرکت جگہ یہ ہے کہ یہ قبرستان ہے۔ قبرستان معمولی جگہ نہیں ہوا کرتی۔ آپ جب کسی شہر میں، کسی گھر میں، کسی حجرے میں جاتے ہیں تو روایتیں کہتی ہیں کہ آپ کو سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ گھر میں جائیے تو سلام کہہ کر داخل ہو، حجرے میں جاؤ تو سلام کہہ کر داخل ہو، کسی نئے شہر جا رہے ہیں سلام کہہ کر داخل ہو۔ ایسے ہی آداب بیان کیے گئے قبرستان کے۔ جب آپ قبرستان میں آ رہے ہوں تو سلام کہہ کر اندر آئے۔ آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ ماشاءاللہ سے لگی ہے زیارت، آپ کو کہنا السلام علیکم یا اہل الدیار یا السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے آپ کو داخل ہونا ہے۔ اور جو زیارت وارد ہوئی ہے، جو ماشاءاللہ سے یہاں آویزاں کی گئی ہے، وہ پڑھ کر اگر آپ آئیں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو کم از کم اتنا کہیں کہ اے قبرستان والو تم پر میرا سلام۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اور آپ قبرستان میں آتے ہیں، یقین جانیں جتنے مرحومین اس جگہ دفن ہیں سب کے سب محسوس کرتے ہیں، سب کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں کسی نے سلام کیا ہے اور جواب سلام بھی دیتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے۔ جب آپ قبرستان میں آئے تو کریں کیا؟ آئے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے چلے جائیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر اگر کوئی آپس میں ہنستا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، صرف ہنستا ہے تو مجھے پسند نہیں۔ اتنا احترام اس جگہ کا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جب آئے تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ قبرستان کے قبر پر ہاتھ رکھیں، قبلہ رخ ہوں اور سورہ انا انزلنا کی 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں جس قبر پر ہاتھ رکھ کر آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں وہ صاحب قبر روز محشر امن و امان میں ہوگا۔ جہاں سب گھبرا رہے ہوں گے وہ صاحب قبر سکون سے ہوگا۔ یہ تو صاحب قبر کے لیے ہو گیا ہے، پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ کہا جو ثواب صاحب قبر کے لیے وہی مرتبہ پڑھنے والے کے لیے۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر اگر آپ 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، اور کیا آپ کو کرنا ہے؟ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت۔ جانتے ہیں سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے؟ جب ایک واقعہ منقول ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا روز تھا، صبح کے وقت پیغمبر اکرم کی عادت تھی کہ وہ پلٹ جایا کرتے تھے نماز کے بعد اور اپنے اصحاب سے خطاب کرتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، ہانپتا ہوا، پریشان۔ مسجد والوں نے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تم تو سفر پہ گئے تھے اور اب لوٹنے کا وقت ہے تو تم اتنی پریشانی کے ساتھ آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں سفر پہ گیا تھا، واپسی پر مدینے کے باہر میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ آرام کرتے کرتے میں نے سوچا کہ میں ذرا سورہ ملک کی تلاوت کر لوں، تو میں نے نماز پڑھی، سورہ ملک کی تلاوت کر سورہ ملک کی تلاوت کرنا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، تم نے مجھے نجات دلا دی۔ میں چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، میں گھبرا گیا، یہ صحرا، یہ ریگستان، کہیں کوئی آفت نہ میرے پیچھے پڑ جائے، میں دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا
جس درخت کے نیچے تم نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی اس درخت کے نیچے ایک شخص دفن تھا جو جناب ابراہیم کی سیرت پر عمل کرنے والا تھا، نہ جانے کب سے دفن ہو، اور جب سے دفن تھا تب سے وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ لہذا جب تم نے سورہ ملک کی تلاوت کی اس کے قبر کا عذاب برطرف ہو گیا، اور اس نے آواز دی کہ تم نے مجھے اس عذاب قبر سے نجات دلائی۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا، مولانا یہ تو اپنی نیت تھی ہی نہیں اس کی، ہم نے تو سنا ہے الاعمال بالنیات، نیت اس کی ہو بخشوانا تو ہم بخشواتے ہیں اور پھر اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اثر اس وقت ہوگا جب ہم کیا کریں گے، جب ہم نیت کریں گے اور بخشوائیں گے، ہم نے تو اس نے تو نیت ہی نہیں کی، تو پھر اس کا ثواب کیسے پہنچ گیا اس تک؟ سورہ ملک کا ثواب کیسے پہنچا؟ دیکھیے جو اعمال ہماری شریعت میں ہے نا وہ دو طرح کے، ایک اعمال کی قسم یہ ہے کہ وہ دوائی کا کام کرتے ہیں، جو کھاتا ہے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کو کھلایا جاتا ہے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک اعمال کی قسم اسپرے کی طرح ہوتی ہے، آپ بس چلا دیجئے وہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چلانے والا کون ہے، کس پر چلایا جا رہا ہے، جہاں چلایا گیا ہے وہاں مہکنے لگتا ہے۔ سورہ ملک کی کیفیت ایسے ہی ہے، جہاں آپ پڑھنے لگے وہاں رحمتوں کی بارش ہونے اور پچھلے سال آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ توحید 11 مرتبہ قبرستان کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز آپ سن لیجئے، جب آپ کسی قبرستان میں جائے، ضروری نہیں ہے مخصوص قبروں پر ہاتھ رکھ کر، بس آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور جتنے مرحومین اس قبرستان میں دفن ہیں ان سبھی کو ہدیہ کر دیں۔ یہ جو آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اس کا ثواب سارا کا سارا جائے گا ان مرحومین کے لیے جو قبرستان میں دفن ہے، لگے ہاتھ پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ ایک تیر دو نشان، پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا اللہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کر مرحومین کے لیے ہدیہ فرماتا ہے، جتنے حروف آیت الکرسی میں ہے، جتنے حروف آیت الکرسی میں، قرآن کی سب سے چھوٹی آیت مدھامتان، اتنی چھوٹی، اس کے اندر بھی 8 حرف ہیں، اگر تشدید وغیرہ کو ہٹا دیا جائے تب 8 حرف بنتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو 3 آیتوں پر مشتمل ہو، اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے تو جتنے حروف اس آیت الکرسی میں ہوتے ہیں اتنے ملائکہ کو اللہ خلق کرتا ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہ جتنے ملائکہ تم خلق کر میں خلق کر رہا ہوں یہ سارے ملائکہ پڑھنے والے کے لیے استغفار کریں گے، سارے ملائکہ۔ اور خاص یہ کچھ مقامات ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں عذاب قبر سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جیسے آپ شب جمعہ میں دفن ہوتے ہیں تو ہمیں عذاب قبر سے چھٹکارا ملتا ہے، کسی ولادت کے موقع پر آپ اگر دفن ہوتے ہیں تو عذاب قبر سے آپ کو معاف کیا جاتا ہے، اگر کہیں جوار معصومین میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے تو آپ کو وہاں پہ چھٹکارا۔ لہٰذا دور دراز لوگوں سے بھی کہیں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، خواہش ہے ان کی کہ ہمیں دامن کوہ مولا علی میں جگہ مل جائے، مولا علی شہر میں جگہ مل جائے، ہمیں مولا سے منسوب پہاڑ کی جگہ مل جائے تاکہ ہم وہاں دفن ہوں، کیوں؟ شاید مولا کے صدقے میں ہم عذاب قبر سے محفوظ ہوں۔ یہ نیت رکھ کر کچھ لوگ آتے ہیں یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مولا سے منسوب جگہ، جتنا مولا سے قریب ہوں گے اتنا عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہی سوچ کر کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی پیغمبر اکرم کے بغل میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی عزیر، ایک قصہ مشہور ہے، وہ راستے سے جا رہے تھے، ان کو اللہ سے سوال تھا کہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ان کو موت دے دی گئی، ان کے ساتھ ان کا کھدا بھی مر گیا اور ان کے ساتھ ان کا کھانا بھی خراب ہونے لگا۔ کچھ سالوں کے بعد نبی عزیر کو اٹھایا گیا، نبی عزیر زندہ ہوئے تو دیکھا کہ بڑا جو گدھا ساتھ میں تھا وہ خراب ہو گیا، ہڈیاں گل گئی، بوسیدہ ہو گئی، پوری مٹی میں بن گئی، لیکن جو کھانا تھا وہ صحیح اور سالم رکھا ہوا تھا۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے لیکن جو گدھا ہے وہ خراب ہو گیا، اور ساتھ میں دونوں نبی کے تھے،
यानी अल्लाह जिसको अच्छा रखना चाहे वो नबी के बगल में रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, और अल्लाह किसी को आजाद देना चाहे नबी के बगल में भी हो तो आजाद कब्र। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले बेशुमार बेशुमार की जगह बैठने वालों पे लाना बेशुमार मासूमीन के हदीस अजीजों गौर कीजिएगा। आपने सूरह मुल्क की फजीलत सुन ली, जहां पढ़ा जाए वहां रहमत की बारिश हो जाती है। मासूम फरमाते हैं, कहते हैं कि अपने बच्चों को सूरह मुल्क की तालीम दो और अपने घर वालों को तालीम दो। सिर्फ घर वाले बच्चे नहीं, अपने पड़ोसियों को भी बताओ कि वो सूरह मुल्क की तिलावत करें। फरमाया क्यों? कहा कि ये वो सूरा है जो अजाब इलाही से हमको निजात दिलाता है। अजाब इलाही कब्र का तज़किरा नहीं किया, अल्फाज मिन अजाबिन नार, जहन्नम की आग से महफूज रखता है सूरह मुल्क की तिलावत करना। और सिर्फ जहन्नम की आग नहीं, साथ ही साथ फरमाया वयंजु बिहा साहिबुहा मिन अजाबिल कब्र, अजाब कब्र से भी ये सूरह आपकी हिफाजत फरमाता है, सूरह मुल्क की तिलावत। और उसके बाद फरमाते हैं कि अगर कोई शब जुमा वगैरह का वक्त होता है तो हमारे मरहूमीन हमारे घर पे आते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं। जितने मोमिन हैं, हर मोमिन जो भी मरता है अपने घर वालों से मुलाकात के लिए आता है। कहा कि कब आता है मुलाकात के लिए? शब जुमा में। कहा हाँ शब जुमा में आता है। उसके बाद फरमाया और कोई टाइम नहीं है? इमाम ने फरमाया नहीं, और भी टाइम है। कहा कि जितना जैसा बंदे का मरने वाले का अमल होता है वैसा अल्लाह उसको छूट देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जितना उसका अच्छा अमल होगा अल्लाह उसको छूट देगा, कहेगा जाओ अपने घर वालों से मिलकर आओ। लिहाजा कभी हफ्ते में 1 मर्तबा भी हो सकता है, कभी हफ्ते में 2 मर्तबा भी हो सकता है, पूरा हफ्ता भी हो सकता है, पूरा महीना भी हो सकता है, पूरा साल भी हो सकता है। और जब मोमिन घर पर आता है तो वो अपने अहलो अयाल को चीख कर कहता है कि मेरे लिए कुछ सदका करो, मेरे लिए कुछ सदका करो। रिवायत में है कि 3 काम ऐसे हैं जो मरने के बाद भी इंसान के खाते में आते रहते हैं, सवाब चढ़ते रहता है। पहला, अगर आप कोई सदका जारिया करते हैं, कोई ऐसी चीज छोड़कर जाते हैं जो बाद में किसी के इस्तेमाल में आ रही है, नेक काम में इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपके नामा अमाल में चढ़ता रहेगा आपके मरने के बाद। दूसरी चीज, एक ऐसा इल्म आप लोगों को सिखा जाइए कि आपके मरने के बाद उस इल्म पर अमल हो रहा हो। वाह 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 वाह, तो वो आपके लिए क्रेडिट आपके आते रहेगा, चलता रहेगा खाता, वो बैंक क्लोज नहीं होता। तीसरा, जब आप अपने एक साले बेटे को छोड़कर जाते हैं जो आपके लिए दुआ कर रहा होता है, जब आप ऐसा बेटा जो आपके लिए दुआ कर रहा है ऐसा छोड़कर जाएंगे तो आपके नामा अमाल में सवाब चढ़ता रहेगा। लिहाजा मरहूमीन आते हैं, चीख कर कहते हैं कि हमें कुछ सदका करो। सदके में क्या करें? कहते हैं कि हमारे लिए सूरह फातिहा करो, हमारे लिए मजलिसें रखो, हमारे लिए गरीबों को खाना खिलाओ और हमें हदिया कर दो। ये हमारे मरहूमीन हमसे तलब करते हैं। और जब ये आते हैं, सिर्फ मोमिन आते हैं, काफिर भी तो मर रहे हैं, क्या अल्लाह उनको भी छूट देता है? जाओ जाके मुलाकात कर लो। मोमिनीन के लिए तो है कि जितना अच्छा अमल होगा उतना भेज, उसको उतना मौका मिलेगा, जाओ मुलाकात करके आओ। क्या काफिरों के लिए भी ऐसी कोई छूट है कि वो भी जाए मुलाकात करके आए? रिवायत कहती है हाँ, काफिर भी आते हैं मुलाकात करने के लिए अपने घर वालों से। मोमिन के साथ भी एक फरिश्ता आता है, काफिर के साथ भी एक फरिश्ता चल के आता है। अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर देता है, देखो तुम मोमिन के साथ जा रहे हो, ये अली का चाहने वाला है, लिहाजा इसको वही चीज दिखाना जो इसको खुश करे। कोई ऐसी चीज इसे ना दिखाना जिसकी वजह से इसका दिल दुख जाए।
اللہ علی والوں کو اتنا پسند کرا. اور جب کافر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ذرا خیال رہے یہ وہ چیز نہ دیکھے جس کو اس کی خوشی ملے, اور کوئی ایسی چیز سے دکھاتے رہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی رہے. یعنی مومن علی کی محبت آپ کے پاس اگر ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو سکون دیتی ہے. اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو تو مرنے کے بعد بھی اللہ پریشان کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ بلند تر صلوات. لہذا مرحومین کو کبھی فراموش نہ کرے, خاص قبرستان کو فراموش نہ کرے, قبرستان آباد رہے. روایت کہتی ہے جب کوئی قبرستان میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے, ساتویں امام کاظم علیہ السلام حدیث سنے عزیزو, ساتویں امام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنی قدرت نہ ہو, اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ہماری زیارت کو آئے, ہماری زیارت اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی مومن کی قبر کی زیارت کرے. اس کے نام اعمال میں وہ ثواب چڑھے گا جو ہماری زیارت کا ثواب ہے. کسی مومن کی قبر کی زیارت کرنا. لہذا کبھی قبروں کو فراموش نہ کرنا. جب آپ قبرستان جاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ یاسین پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, سورہ ملک پڑھتے ہیں, اور جب آپ جانے لگتے ہیں تو قبر والا آواز دیتا ہے تھوڑی دیر اور رک جا, تیرے رہنے سے مجھے یہاں پر سکون مل رہا. عزیزو غور کریں, جب کوئی ایک معمولی آدمی کسی کے یہاں چلا جائے, کوئی مومن بندہ کسی مومن کے یہاں جاتا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے, ذرا رک جاؤ. مومن کے قبر کے پاس آنے سے اگر مومن کو سکون مل رہا ہے تو شہزادی فاطمہ کی قبر بھی تو ویران ہے. فاطمہ کی بھی قبر تو ویران ہے. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم فاطمہ کی قبر کی زیارت کریں. خدا جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرمائے. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم قبر فاطمہ کو دیکھیں. کیا امام زمانہ کی خواہش نہیں ہوگی؟ کیا زہرا کا لال, فاطمہ کا لال قبر کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوگا؟ اگر ہمیں خبر مل جائے کہ دیکھو تمہارے ماں کے قبر میں ذرا سی درار آ گئی ہے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے, ہم سے رہا نہیں جاتا. ہم کل ہی معمار کو بلاتے ہیں, اپنے قبر ماں کی قبر کی تعمیر کراتے ہیں. صدی گزر گئی ہے کہ آج امام زمانہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کی قبر مسمار ہو گئی ہے. جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے تو ہم قبرستان آتے ہیں, تو کیا امام زمانہ قبر پر نہ جاتے ہوں گے؟ بے شک جاتے ہوں گے. قبر زہرا پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوں گے ماں فاطمہ زہرا مجھے معاف کرنا, پردے غیبت نے مجھے مجبور کر رکھا ہے. اور قبر سے آواز آتی ہوگی صبح علیہ مصائب. عزیزوں قبروں کا کبھی فراموش نہ کرنا, کبھی قبرستان کو فراموش نہ کرنا. یہ قبریں وہ ہیں جو اہل بیت سے منسوب قبریں ہیں, ہمیں اہل بیت کو یاد دلاتی قبریں ہیں. عزیزوں ایک منزل پر آپ کی رحمتوں کا تمام. عزیزوں جب شب عاشور گزر گئی, روز عاشور نمودار ہوئی ہے, ایک ایک صحابہ جا رہے ہیں اور شہید ہو کر آ رہے ہیں. عزیزو کسی کے قبر امام حسین نے نہیں بنائی, ایک قبر حسین نے بنائی ہے جس کا نام اصغر ہے. شریعت نے حکم دیا کہ کبھی کسی کی قبر کو کھودا نہ جائے. عزیزو یہ علی اصغر ہے جس کی قبر کو صرف کھودا نہ گیا بلکہ علی اصغر کا جنازہ نکالا گیا. انتہا یہ ہو گئی کہ علی اصغر کا سر کاٹا گیا, ندہے سے خون کو نیزہ پر بلند کیا گیا. رباب کھڑی دیکھ رہی تھی, اے بیٹا کیا تجھ جیسے بیٹے بھی نہر کیے جاتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما.
خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں شین حیدر کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آپ بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما. خدایا تجھے واسطہ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا جتنے مومنین مومنات بیمار انہیں صحت کاملہ عطا فرما, صحت عاجلہ عطا فرما. خدایا جہاں جس گوشے میں جس ملک میں شیعہ حیدر کرار رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما, تمام روضات مقدسات کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. خدایا ہمیں تعلیمات اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما. خدایا جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرما. خدایا مزدوروں میں ہمیں شمار فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حاضرین کے اور غائبین کے تمام تر مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو عیسیٰ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین والسید الوسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء. سلطان یا ابو الحسن ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا نور اللہ. السلام علیکم یا حجت اللہ. السلام علیکم یا شریک القرآن. الامان 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 من فتنة الزمان. اجل اللہ تعالی فرجک اجل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.